अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वक्फे से पहले कहा था कि आज एक सरप्राइज़ है आपके लिए और सरप्राइज़ भी है और सरफराज भी है। हमारे बहुत मुअज़्ज़ज़ मेहमान सरफराज ख़ान उन्होंने हमें जॉइन किया है। सरफराज ख़ान रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद के कंट्रोलर रहे और मुख्तलिफ़ पाकिस्तानी रेडियो स्टेशन पे स्टेशन डायरेक्टर रहे। ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में एक बड़ा नाम सरफराज ख़ान रिटायरमेंट के बाद आजकल अपने एक चैनल बज़्म सरफराज के नाम से भी लॉन्च किया है इन्होंने। मेरे यके-अज़ महबूबान अज़मी हैं, मेरे महबूबों में से एक बड़ा नाम सरफराज ख़ान का है, मैं इनके चाहने वालों में शामिल हूँ। मैंने सरफराज ख़ान को इनके इल्म और तजर्बे से इस्तिफ़ादे के लिए आज ज़हमत दी है। मैं इनको खुशामदीद कहता हूँ, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, हमारे मुल्क का सरमाया हैं। एक वसी तजर्बा और वसी टेक्निकल इल्म रखने के साथ-साथ जज़्बा इस्लामी, हुब्बुल वतनी का जज़्बा, इंसानियत की खिदमत का जज़्बा, इनमें वाक़तन कूट-कूट कर भरा हुआ है। इल्म की तरवीज और इशाअत के लिए किताबें जमा करने का मामला हो या गरीब मरीज़ों के लिए खून के एहतियात जमा करने का मामला हो, तो आपने रेडियो के हवाले से बहुत सारी खिदमत सर अंजाम दी हैं और खूबसूरत तहरीर और उसलूब तहरीर है और उसलूब तकरीर भी। तो सरफराज ख़ान आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें जॉइन किया, अपने कीमती वक़्त में से कुछ वक़्त अता फ़रमाया। आज हमारा जो मौज़ू है अज़ीज़ान गिरामी, वो है उर्दू और आलमी अदब। और जिस तरह से डाक दौड़ होती है, रिले रेस होती है, घोड़ दौड़ होती है कि एक सवार आता है, एक तवील सफ़र तय करके वो फिर आगे एक ताज़ा दम घुड़सवार को स्टिक देता है। पुराने ज़माने में डाक का निज़ाम यूँ चलता। एक जैसे कहा कि झेल गए दुःख झेलने वाले, अब है काम हमारा। हमारे बुज़ुर्ग जो काम कर सकते थे, कर गए, अब हमारा काम है कि हम उस सरमाए को आगे हमने कैसे मुंतकिल करना है, अपने सरमाए की, अपनी ज़ुबान की, अपनी शनाख्त की हिफाज़त कैसे करनी है, जो 1867 में सर सैयद ने शुरू की थी और 90 बरस की तहरीक के बाद 1947 में पाकिस्तान की शक्ल में मुतशक्किल हुई, वो अभी तहरीक जारी है। वो अभी तहरीक रुकी नहीं है, तहरीक पाकिस्तान जारी है और आलमी सतह पे इसकी शनाख्त एक बैनुल-अक़वामी ज़ुबान इसको बनाने के लिए काश। इस सिलसिले में हम ब्रॉडकास्टिंग का एक बहुत बड़ा शोबा है, जिस तरह से आप जानते हैं बीबीसी उर्दू सर्विस है, वॉइस ऑफ अमेरिका है, इस तरह से रेडियो बीजिंग है, पूरी दुनिया के अंदर काम कर। लेकिन जो इस बारे में दर्क और स्पेशलाइज़ेशन सरफराज ख़ान को हासिल है, वो हमें हासिल नहीं है। तो मैं दरख्वास्त गुज़ार हूँ जनाब भाई सरफराज ख़ान से, आपको खुशामदीद भी कहता हूँ बारे दिगर कि आप दुनिया भर में फैले हुए जो रेडियो स्टेशन हैं मुख्तलिफ़ ममालिक के, उनमें जो उर्दू प्रोग्राम दिए जा रहे हैं, उस बारे में हमारे पीएचडी स्कॉलर्स को आप आगाह फरमाएँ और इसके साथ ही साथ मैं अपने पीएचडी स्कॉलर से भी ये दरख्वास्त गुज़ार हूँ कि आप जनाब ख़ान साहब की तकरीर और इनकी गुफ्तगू के साथ-साथ आप अपनी मंज़िल का तयन करें। आप एक रेडियो स्टेशन को अपने लिए चुन लें कि आप रेडियो बीजिंग के साथ इस वक़्त काम करेंगे, वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ करेंगे, रेडियो बीबीसी के साथ काम करेंगे, ऑल इंडिया रेडियो के साथ या किस मुल्क के किस रेडियो के साथ, जर्मनी का डॉयचे वेले है। आप उस ये आपकी असाइनमेंट है। आप उस मुल्क और उस रेडियो के साथ वाबस्तगी इख्तियार करेंगे, जानकारी हासिल करेंगे और उसके साथ मालूमात लेंगे और फिर अगले लेक्चर में हमें अपनी आउटपुट देंगे कि सर मैंने ये राब्ता किया, मैंने उनको ख़त लिखा, मैंने अपना वॉइस मैसेज मैंने उनको भेजा, उनके फ़लाँ-फ़लाँ ये शोबे हैं, फ़लाँ वहाँ ये काम हो चुका है। तो मैं ये चाहूँगा कि इस तरह से उर्दू के हवाले से जो ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार है, वो इंशाअल्लाह अगले इतवार को हमारे सामने आ जाएँगे। मैं दरख्वास्त करता हूँ जनाब सरफराज ख़ान साहब से, आप इरशाद फरमाएँ।
بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر مختار احمد ازمی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور منہاج یونیورسٹی انٹرنیشنل لاہور کے ہونہار طلباء جن کے چہروں پر میں ایک عزم دیکھ رہا ہوں، میرے سامنے عثمان بلال ہیں، عبد الباسط ہیں، بس یہ دو ہی نظر آ رہے ہیں، باقی بھی یقیناً. میں خود گلستان عزمی کا خوشہ چین رہا ہوں. آج مجھے فخر ہے کہ میں دنیا کی ایک بہترین یونیورسٹی کے پی ایچ ڈی اسکالر سے بات کر رہا ہوں. اس کے قابل مجھے پروفیسر ڈاکٹر مختار احمد ازمی صاحب نے بنایا. اردو اور عالمی ادب یہ موضوع ہے جو کہ پروفیسر صاحب نے بتایا. دیکھیے، آپ پی ایچ ڈی کے اسکالرز ہیں، اردو کے اسکالرز ہیں، ریسرچرز ہیں، محقق ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، دنیا جہان میں آپ نے اردو کا جو مقام ہے آپ نے پڑھا. میری وہ اسپیشلائزیشن تو نہیں ہے جو آپ کی ہے. میں تو خود آپ سے سیکھنے کے لیے یہاں آیا بیٹھا ہوں. ہاں، البتہ ریڈیو اور ریڈیو سے وابستہ دنیا جو ہے وہ میرا سبجیکٹ رہا ہے. اس پر میں بات کرنے سے پہلے ایک تھوڑی سی پروفیسر ڈاکٹر مختار احمد ازمی صاحب کی اردو کے حوالے سے گفتگو میں اضافہ کرنے کی جسارت کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، اردو کی تاریخ اردو ادب یہ سب آپ بخوبی واقع ہیں، آپ کا مضمون ہے، مجھے اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن دنیائے اردو اور دنیائے ابلاغ میں رہتے ہوئے جو چیزیں میں نے آبزرو کی ہیں اپنی زبان کے حوالے سے اور اپنی زبان کی بے حرمتی کے حوالے سے ایز اے براڈ کاسٹر جو میں نے محسوس کی، اور پھر جو اس کا میں اظہار کرتا رہا مائکرو فون پر. ہم بیسیکلی براڈ کاسٹر جو ہے وہ ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں. کہیں کوئی چیز دیکھتی ہے، کوئی ٹھیک ہوتی نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے تو ہم اس میں اپنی سوچ کے، اپنی اپج کے مطابق اپنی سوچ کا اظہار کرتے ہیں. باقی سامعین آپ ہوتے ہیں، جج آپ ہوتے ہیں، ناظرین آپ ہوتے ہیں، آپ اندازہ لگا لیتے ہیں اس کی بات میں کتنا وزن ہے. اب جیسے وہ کہا گیا نا کہ سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے. واقعی ایسا تھا، ایک وقت تھا کہ اردو جو تھی دنیا میں بولی جا رہی تھی، سمجھی جا رہی تھی اور اس پر فخر کیا جا رہا تھا. لیکن وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا، اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا، ماضی تو سنہرا تھا مگر حال کھو گیا، وہ روب دبدبا وہ جلال کھو گیا، وہ حسن بے مثال وہ جمال کھو گیا. تو میری زبان کی جو خوبصورتی تھی وہ شعوری طور پر ختم ہوتی جا رہی ہے. ایک تو یہ جو دنیا جہان کے میڈیا کی یلغار میری سماعت اور میری بصارتوں میں آ رہی ہے، اس کی وجہ سے میری زبان متاثر ہو رہی ہے، میری زبان بگڑ رہی ہے. اور کچھ میرے دشمن نے یہ جو میں بات کرنے چاہ رہا ہوں، یہ شعور پروفیسر ڈاکٹر مختار احمد ازمی صاحب نے آج سے 40 سال پہلے ایک بیج کی صورت میں میرے ذہن میں بویا تھا، جس کا میں آج اظہار کر رہا ہوں. کہ میرے دشمن نے جان بوجھ کر میری اصطلاحات کو، میری باتوں کو، میری مقدس الفاظ کو گالی بنا کر رکھ دیا ہے. مجھے اور آپ جو اب ریسرچرز ہیں، محقق ہیں، میں تو کر رہا ہوں، ساری زندگی میری بیت گئی. اب میں پروفیسر ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائے، اللہ ان کی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین کی صلاحیت سے فیضیاب ہوں. ہم کتنے دن ہیں، آپ نوجوان ہیں، مستقبل آپ کا ہے، آپ نے سنبھالنا ہے. یہ ساری کی ساری مثال جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی کہا کہ ایک دوڑ میں بھاگنے والا کھلاڑی شمع لیے دوڑ رہا ہے اور وہ آنے والی نسلوں کے ہاتھ میں تھما رہا ہے کہ میرے بچوں آؤ سنبھال لو اسے. تو کیا میں 2-3 مثالیں آپ کے سامنے دے کر میں ریڈیو کی دنیا کے موضوع پر آؤں گا. آپ کی سما خراشی اگر زیادہ نہ ہو تو ڈاکٹر صاحب مجھے اجازت، میں رحمت فرائم میں بات کر لوں. میں جاری. دیکھیے، جزاک اللہ، ہمارے کتنے خوبصورت الفاظ تھے. مثال کے طور پر میں ڈاکٹر صاحب کے لیے حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر قادری صاحب. اب یہاں میں نے حضرت کا لفظ انتہائی مقدس صیغے میں استعمال کیا، لیکن میرے دشمن نے کیا کہا، اس حضرت کو گالی بنا کر رکھ دیا. اس کی کیا بات کرو، سرفراز خان کی کیا بات کرتے، وہ تو بڑا حضرت ہے. حضرت بن چالاک ہے، مکار ہے، عیار ہے.
حضرت کو چلاک، عیار اور مکار کی صورت میں ڈھال دیا گیا. یہ میرے اور آپ کے سوچنے کی بات ہے. اس کے بعد تھوڑا آگے جائیے. مسلی ہمارے دیہات، عزمی صاحب تشریف فرما ہے، ہم دیہاتی پس منظر کے لوگ ہیں، ٹاٹوں کے اسکولوں سے اٹھ کر پڑھنے والے. مسلی ہمارے گاؤں میں کمی کمین کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، نمازی پرہیزی اسے مسلی. یہ ہے میری اصطلاح، میری دین کی یہ اصطلاحیں ہیں جنہیں گالی بنا دیا گیا، اور ہم ان سے ہمیں شعور ختم ہوتا جا رہا آنے والی نسلوں میں اور موجودہ نسل میں. وہ بھی مسلی. اور دیکھیں میں نے اسے بہت سلواتیں سنوائیں. میں اتنا دکھ ہوتا ہے کہ ہم سلوات کو گالی کہہ دیں کہ میں نے سلواتیں سنوائیں. یہ وہ لفظ ہیں، چند میں تھوڑا سا آپ کا ٹائم لے رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، مجھے اجازت برائے، میرے دل کی یہ دکھ ہیں. دل کے پھپھولے جل اٹھے دل کے چراغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. شعر میں تھوڑی لفظ آگے پیچھے ہو گئے، مجھے معاف فرمائیے گا، آپ بہتر شاعر ہیں، مفکر ہیں، مقرر ہیں، میں تو بس بولے چلا جا رہا ہوں. تو اور تھوڑا سا آگے آپ چلے جائیے. مثال کے طور پر بربریت. آئے ہائے، افریقہ کے وہ بہادر مسلمان جنہوں نے اسپین کی آزادی میں اپنے خون کے نذرانے پیش کیے، اس جان فشانی کے ساتھ لڑے کہ ان کا دشمن ان کی بربریت سے کانپ اٹھا. ان کی مائیں ان کا نام لے کر، بربروں کا نام لے کر ڈرایا کرتی تھی کہ بربر آ گئے. بربر کو باربرزم کہا، باربرزم سے بربریت کہا. اور پھر قافیے ملانے کے لیے دیکھو، ظلم کو بربریت قرار دے گیا. ظلم و بربریت میں آپ بڑا فراوانی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، ظلم و بربریت. میرے اللہ کے بندو، میرے پیارے بھائیوں، میرے بچوں، ذرا میں اردو کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ میری اردو اصطلاحوں کو کس طرح گالیوں میں تبدیل کیا جا رہا ہے. آپ تدبر کرنے والے لوگ ہیں، تفکر کرنے والے لوگ ہیں، اس لیے یہ باتیں آپ کے سامنے بھی کر رہا ہوں. اور پھر دور کیوں جاتے ہیں؟ آج کی مثال لیجیے. جو اللہ کے نام پر، اللہ کے رسول کے نام پر اپنی گردنیں کٹوانے والے لوگ ہیں، جو جہاد، جو قرآنی تعلیم، جو اللہ رسول کے فرمان کو اپنے دین اور ایمان کا حصہ سمجھ دیتے ہیں، انہیں جہادی کہہ کر، انہیں دہشت گرد کہہ کر، انہیں انتہا پسند کہہ کر، انہیں انتشار پسند کہہ کر، انہیں معاشرے میں دہشت کی علامت بنا دیا گیا. انہیں جہادی، اور جہادی کے ساتھ قافیہ کی ملائے جہادی فسادی. یہ مجھے اور آپ کو تو آج شعور ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کے خدمت عرض کر رہا ہوں، جب 24 گھنٹے میرے دشمن کا یہ بکا ہوا میڈیا میرے کانوں میں ان لفظوں کی اصطلاحوں کو اڑیلے گا، تو آپ سوچئے جو آج میرا بچہ چھوٹا ہے، معصوم ذہن ہے، ظلم و بریت کو تو آج ہم کھو چکے ہیں، کتنے سال سے یہ چل رہا ہے، تو یہ جو آئندہ آنے والی اصطلاحیں یہ کہاں لے کر ہمیں جائیں گی؟ سوچئے، کھل کر سوچئے. آزادی افکار ہے ان کی تباہی، آزادی افکار ہے ان کی تباہی. رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ. پروفیسر ڈاکٹر عزمی صاحب ہمیں فکر کا سلیقہ بتانے کے لیے اللہ نے ان کی یہ ڈیوٹی تفویض کی ہے. جتنے دن یہاں ہیں ان کی ذات سے فائدہ اٹھا لیجئے. اور باقی رہی زبان کی بات، کہ جس طرح دنیا کے قومی ترانے، قومی جھنڈے قابل احترام ہوتے ہیں، ساری دنیا ان کا احترام کرتی ہے. میرا ترانہ دنیا میں بجتی ہے تو دنیا سینے پہ ہاتھ رکھی ہے، اپنے اپنے انداز میں اسے احترام کا. اسی طرح قومی زبانیں بھی اسی احترام اور تکریم کا تقاضا کرتی ہیں. ہم دنیا کی زبانوں کا بھی احترام کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی زبان کا بھی احترام کرتے ہیں، اور دنیا سے توقع رکھتے ہیں کہ میری زبان کا بھی اسی طرح احترام کیا جائے، اسی طرح تکریم کی جائے. اس کے لیے ہمیں اپنا رول پلے کرنا پڑے گا کہ اپنی زبان کی عزت ہم خود کرائیں. وہ ماہرین نفسیات بالکل بجا کہہ گئے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں کہ اپنی زبان میں دی گئی تعلیم بہت دیر پا اثرات مرتب کرتی ہے. دنیا کی بہت سی بہترین قوموں کے اور زبانوں کی مثالیں موجود ہیں کہ جب انہوں نے اپنی اپنی زبان میں تعلیم دی تو ان کی زبان میں دی گئی، اپنی زبان میں دی گئی یا مادری زبان میں دی گئی تعلیم کا جو معیار ہے وہ کسی بھی غیر ملک میں دی جانے والی
غیر ملکی زبان میں دی جانے والی تعلیم سے کہیں کم ہے. آج ہم ذہنی غلام ہو کر رہ گئے ہیں نا کہ انگریزی کے بجائے، انگریزی کے سوا، انگریزی کے علاوہ ہم ترقی ہی نہیں کر سکتے. ہمیں بحیثیت زبان انگریزی زبان سے محبت ہے کہ علم کا ایک جو میری میراث تھی، جو دریاؤں کا پانی اس میراث سے سیاہ ہو گیا جب سپین و بغداد میں میرا علمی اثاثہ جلایا گیا، بہایا گیا. لیکن نہیں، ہم بھولے نہیں ہیں. وہ انہوں نے ہمارے اثاثے کو اٹھایا، اس میں ٹرانسلیشن کیا، اس پر تحقیق کی. ہمیں وہ عزیز ہے کہ میری گمشدہ میراث انہی انگریزی کی کتابوں میں موجود ہے. میں جاؤں گا، میں پڑھوں گا، میں انگریزی میں پڑھوں گا. لیکن ایک اور مسئلہ جو مجھے اور آپ کو میرے اپنے اس ملک میں درپیش ہے، ہم زبانوں کی بنیاد پر، لہجوں کی بنیاد پر آپس میں عداوتوں اور قدورتوں کا شکار ہو گئے. یہ اردو بولنے والا ہے، یہ پنجابی بولنے والا ہے، یہ سندھی ہے، یہ بلوچی ہے، یہ پختون ہے، یہ سرائکی ہے. دشمن نے میری انہی کمزوریوں کو، جو میری طاقت تھی، انہیں میری کمزوریوں میں بدل دیا. میری ان طاقت کو کمزوریوں میں بدل کر مجھے ہوا دی کہ نہیں، آپ تو پنجابی ہیں، آپ کا استحصال کر رہا ہے اردو بولنے والا. آپ تو سرائکی ہیں، آپ کو پنجابی بولنے والا آپ کو محکوم بنانا چاہتا ہے. بس آپ کی خدمت میں اتنی سی گزارش ہے کہ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے. پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. ہر شخص بول رہا ہے عداوت کی آگ میں، ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں. اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر. وہ پانی کے سرچشمے یہ مفکرین ہیں، پروفیسر ڈاکٹر عزمی صاحب کی صورت میں، علامہ ڈاکٹر قادری صاحب کی صورت میں. سے وہ پانی لیجئے جو نفرتوں کی آگ پر چھڑکائیے اور بجھائیے. پھر انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ محبت کے گلشن مہکیں گے. پھولوں سے جو خوشبو آئے گی وہ تا دیر قیامت تک قائم و دائم رہے گی اور لافانی ہوگی، اور یہ کوئی فنا نہیں ہوگی. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ وہی نا کہ تدبر اور تفکر کیجئے، دنیا کی زبانیں پڑھیے. لیکن وہ جو اقبال نے کہا تھا نا، خوش تو ہیں اپنے جوانوں کی ترقی پہ مگر، خوش تو ہیں اپنے جوانوں کی ترقی پہ مگر، دل خندان لب خندان سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ. ہم تو خوش تھے کہ لائے گی ترقی تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ. آج مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جن کی ماں نے یہاں اپنے زیور بیچ کر اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے غیر ملکوں میں بھیجا، جب وہ واپس آئے تعلیم تو ان کے پاس آ گئی، لیکن جو میری دینی میراث تھی وہ میرے دشمن نے ان سے چھین لی. بس کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ. 100 سال پہلے بھی یہی تکلیف تھی اور آج بھی یہی المیہ ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کا زیادہ وقت تو نہیں لے رہا، براہ کرم مجھے اپنے وقت سے مجھے فرما دیجیے گا کہ ابھی میں نے ریڈیو کے موضوع پر آنا ہے. اب میرا خیال ہے کہ اس موضوع پر گفتگو زیادہ طویل ہوگی، ریڈیو پر بات کرتا ہوں. ریڈیو کی طرف آئیے. جی میں ریڈیو پر آتا ہوں، بہت شکریہ. دیکھیے، ریڈیو پاکستان اردو زبان کا ترجمان رہا اور ترجمان ہے، لیکن بحیثیت براڈ کاسٹر مجھے آج یہ تسلیم کرنے میں آر نہیں ہے کہ ہمارے ہی ریڈیو کے مختلف چینلز نے ہماری زبان کو بنانے کی بجائے بگاڑنے میں کردار ادا کیا ہے. تو ہمیں دیکھنا ہے، سوچنا ہے. اس وقت جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ آپ کی اسائنمنٹس ہیں کہ دنیا کے ریڈیو پر آپ نے کام کرنا ہے. میں اس وقت آپ کی خدمت میں صرف یہ گزارش کروں گا کہ دنیا میں اس وقت کون کون سے ریڈیو ہیں جہاں اردو میں کام ہو رہا ہے، اور وہاں میرے دوست احباب میں سے کون کون وہاں موجود ہیں جو آپ کے معاونت کر سکتے ہیں، آپ کی مدد کر سکتے ہیں، آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں. اچھا، اس میں آپ چونکہ محقق ہیں، تحقیق آپ کا کام ہے، سارا علم اور معلومات میرے ساتھ ذہن میں اس وقت موجود ہیں، لیکن میں کچھ سوال تشنائے تکمیل چھوڑوں گا. میں دیکھنا چاہوں گا کہ آپ میں سے کتنے لوگ دلچسپی رکھتے ہیں جو مجھے کال کر کے مجھ سے پوچھیں
یا جن دوستوں کے میں ریفرنسز دوں گا انہیں تلاش کیجیے. سب سے پہلے میں بات کر لیتا ہوں وائس آف امریکہ کی اردو سروس کا. ٹیلی ویژن اور ریڈیو برسوں سے آپ سن رہے ہیں, وہاں کام ہو رہا ہے, اردو پروگرام وہاں سے نشر کیے جاتے ہیں, اور دنیا جہان کا جو علم ہے وہاں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں. وہاں اس وقت آپ کو اچھا لگے گا کہ ہمارے ہی علاقے سے وابستہ ملتان اور بہاولپور, یہ جو جنوبی پنجاب کا علاقہ ہے, یہاں سے 3 انٹرنیشنل براڈ کاسٹرز وائس آف امریکہ میں کام کر رہے ہیں. اب وائس آف امریکہ کی اردو سروس کے آپ لنک پر جائیں گے, وہاں سے 3 نام ہم آپ کو دیتے ہیں, انہیں آپ تلاش کیجئے. ان سے بہت مصروف لوگ ہیں, لیکن جب آپ پاکستان سے اور یہاں سے بات کریں گے تو مجھے امید ہے, بے شک میرا حوالہ بھی دینا چاہیں تو انہیں دے سکتے ہیں, کہ وہ آپ کو عزت سے پیش آئیں گے اور آپ کی رہنمائی کریں گے. مثال کے طور پر یاسمین جمیل ہیں, وہاں پروڈیوسر تھی ہمارے ساتھ, ملتان میں اور بہاولپور میں رہی, بہت اونچے عہدوں تک اللہ نے انہیں پہنچایا, اور آج وہاں ایسے انٹرنیشنل براڈ کاسٹر کے طور پر کام کر رہی ہیں. اسی طرح ان کے شوہر ہیں جمیل اختر صاحب, انہیں آپ تلاش کیجئے. یہ میں وائس آف امریکہ کی بات کر رہا ہوں. جن کو اسائنمنٹ دی جا رہی ہے, مثلا امریکہ پر جو کام کر رہے ہیں, وہ دوست آپ یہ نام نوٹ کر لیں, باقی بعد میں دیکھ لیجیے گا. اسی طرح مدثرہ منظر ہے, انٹرنیشنل براڈ کاسٹر ہے, ملتان میں رہی, تو ان کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے, تو آپ ان سے رابطہ قائم کیجیے, تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو رہنمائی کریں گے. اسی طرح آپ چلے جائیے بی بی سی میں. بی بی سی کی اردو سروس ایک طویل عرصے کے ساتھ اردو سننے والوں کی, خاص طور پر جنوبی ایشیا میں اور بر صغیر میں بسنے والے اور دنیا جہان میں اردو بولنے, سننے اور سمجھنے والوں کی خدمت کر رہا ہے. ہمیں کھلے دل سے ان اداروں کا احترام کرنا چاہیے, ان کی اہمیت کو, ان کی خدمات کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. اس لحاظ سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک بڑا کام کر رہا ہے اردو سروس کے لحاظ سے. تو وہاں ایک تو پروفیسر ڈاکٹر محمد مختار احمد عزمی صاحب کے ہی ایک بڑے اچھے دوستوں میں سے ہیں, وہاں بڑے انٹرنیشنل براڈ کاسٹر ہیں. ڈاکٹر صاحب, ابھی میں ان کا نام لوں گا تو ڈاکٹر صاحب پہچان جائیں گے. ڈاکٹر صاحب کے ہم اثر ہیں. جب پروفیسر ڈاکٹر مختار احمد عزمی صاحب ملتان یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس یونین کے پہلے صدر منتخب ہوئے, تو وہ اس وقت کراچی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس یونین کے صدر تھے. ڈاکٹر صاحب میرا اشارہ ہے شفیع نقی جامی صاحب کی طرف. وہ بی بی سی سے وابستہ ہیں, انہیں تلاش کیجئے, ان کا نام مل جائے گا. اسی طرح ملتان کی ایک اور شخصیت, ملتان کے نہیں, ریڈیو پاکستان کی ایک بڑا نام, جناب صفدر حمدانی صاحب. ان کے والد صاحب حمدانی صاحب ریڈیو کے فرسٹ براڈ کاسٹر تھے, جنہوں نے اناؤنسمنٹ بننے کا اعزاز انہیں حاصل ہے کہ یہ پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس ہے. یہ پہلی اناؤنسمنٹ حمدانی صاحب نے کی تھی. تو ان کے صاحبزادے ہیں صفدر حمدانی صاحب, وہ بی بی سی سے وابستہ ہیں, اور ان کی بیگم مہپارہ صفدر جو نیوز ریڈر رہی, ٹیلی ویژن کی, ریڈیو کی, ان کا نام یقیناً آپ کے ذہنوں میں ہوگا. آپ انہیں تلاش کیجیے, ان سے بات کیجیے, یہ آپ کی رہنمائی کریں گے. اسی طرح اب ہم چلے جاتے ہیں جاپان کی طرف. جاپان کی اردو سروس ایک طویل عرصے سے کام کر رہی ہے. ریڈیو پاکستان سے ہمارے ایگریمنٹس ہیں, جو ماہرین ہیں, اردو ماہرین ہیں, وہ ہم ریڈیو پاکستان سے وہاں بھیجتے ہیں. وہ 3-4 نام میرے ذہن میں آ رہے ہیں. بلال نوجوان پروڈیوسر ہیں, ابھی حال ہی میں واپس آئے ہیں 15-20 دن پہلے, اسلام آباد میں کہیں مل جائے گا, انہیں تلاش کیجیے, بلال کو تلاش کریں. حامد ظہور ہیں, بہت اچھے براڈ کاسٹر, وہ وہاں رہے ہیں. اسی طرح اور کون سے نام ہیں, کئی نام میں نے لکھے ہوئے تھے, ذرا میں دیکھ لوں. جاپان میں ہاں جی, ارشد مراد صاحب آج کل پاکستان براڈ کاسٹنگ اکیڈمی اسلام آباد جو ہے اس کے پرنسپل ہیں. ارشد مراد صاحب کو تلاش کیجیے. یہ وہ جاپان کے ماہرین ہیں جو آپ کو رہنمائی کریں گے کہ جاپان میں آپ کام کیسے کر سکتے ہیں, جاپان کے کام کرنے کا طریقہ کیا ہے, ٹائمنگز کیا ہے, اردو سروس کس وقت نشر ہوتی ہے. آپ انہیں, آپ کا اسائنمنٹ سے تو آپ تلاش کریں گے اور انہیں سنیں گے. اس کے بعد آپ CRI, چائنا ریڈیو انٹرنیشنل ہم کہتے ہیں, وہاں کے بہت ماہرین جو برسوں سے وہاں گئے واپس آ چکے ہیں. اس میں اسلام آباد میں آپ تلاش کیجیے, نوید احمد چوہان ڈپٹی کنٹرولر ریڈیو پاکستان اسلام آباد ہیں, وہ چائنا میں رہے اور بہت کام کیا. ریاض سلیم صاحب ہمارے ریٹائرڈ کنٹرولر ہیں, وہ بھی چائنا رہ کر آئے. اسی طرح وہاں کیا نام ہے ان کا, کریم احمد, محمد کریم احمد ہیں, اس وقت بھی وہاں موجود ہیں. اور صرف کیا نام آ رہا ہے, بس نام بڑھاپا آ گیا نا بچوں میں, ذرا نام بھول جاتا ہوں. شاہد افراز, ہاں شاہد افراز اس وقت وہاں موجود ہیں.
انہیں آپ رابطہ کیجیے, وہ آپ کو چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کے بارے میں بہت تفصیل سے بتائیں گے اور ان اسٹیشنز پر آپ لوگ کیسے کام کر سکتے ہیں. اسی طرح ترکی کی اردو سروس TRT, ترکی ریڈیو ٹیلی ویژن, اسے آپ, میرا کوئی ریفرنس اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا, لیکن TRT کو آپ تلاش کیجیے, وہاں کی اردو سروس آپ دیکھیں گے تو آپ کو مل جائے گی. اسی طرح ریڈیو پاکستان تو جان ہے اردو کی, پطرس بخاری, زید بخاری, یہ وہ بڑے نام ہیں جنہوں نے اردو کی خدمت بھی کی اور ریڈیو کو چلانے میں انہوں نے اپنا بہت بڑا کردار ادا کیا. تو آپ ریڈیو پاکستان کو اسٹڈی کریں, وہاں کوئی خدمت آپ دیکھیں میرے حوالے سے, تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں 24 گھنٹے 24/7. کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں کہ جب آپ کیا کہتے ہیں کیا ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں, بے فکر ہو کے بلا لو مجھے جب بھی چاہو, مہرباں ہو کے بلا لو مجھے چاہو جس وقت, مہرباں ہو کے بلا لو مجھے جب بھی چاہو, میں گیا وقت نہیں ہوں, پھر آ بھی نہ سکتے. آ نہ سکوں. اسی طرح آپ ایران زاہدان کے نام سے ایک ریڈیو بڑا پاپولر ہوا کرتا تھا, بہت عرصہ ہوا مجھے سننے کا اتفاق نہیں ہوا, لیکن اردو سروس وہاں ہے, آپ انہیں دیکھیے, یہاں آپ کو چیزیں ملیں گی. اسی طرح آپ کیا کر سکتے ہیں, ایک تھوڑی سی ورک شاپ ٹائپ کی چیز ہے. اگر یہ نوجوان جتنے اس وقت آن لائن ہیں, مجھے اپنی آواز چکھا دیں, اگر چکھانے کا لفظ بیسیکلی ہم براڈ کاسٹر جو ہیں, ہمارے کان چلتے پھرتے آڈیشن کا کام ادا کرتے ہیں. ذرا کوئی لفظ ایک بولتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ریڈیو کی آواز ہے یا نہیں. اگر کوئی ریڈیو کی آواز نہیں ہے تو اس سے ہم لکھنے کا کام لے سکتے ہیں, اور اسے ہم ریسرچ کا کام لے سکتے ہیں, تحقیق کا کام لیا جا سکتا ہے. یہ اسائنمنٹس ہیں جو ڈاکٹر صاحب آپ کو لگائیں گے. تو اگر مجھے کوئی ایک نوجوان آواز, پتہ نہیں آپ کے اس زوم سیشن کے اندر یہ ٹیکنیکل فیسلٹی موجود ہے یا نہیں, اگر میں آواز سن لیتا تو میرے لیے مثال آپ مجھے صرف اتنا کہیے, جیسے میں کہتا ہوں کہ میرا نام سرفراز خان ہے اور میرا تعلق ملتان سے ہے, میں اتنا لفظ جب میں بولتا ہوں تو ڈاکٹر صاحب نے پہچان لیا کہ میری آواز کتنے پانی میں ہے. یہ ریڈیو کی وائس وقار حسن بولیں گے, وقار حسن نہیں, بولیں گے شعیب اسلم. جی شعیب اسلم. السلام علیکم سر. السلام علیکم سر. ایک آگے اور تھوڑا سا. میرا نام, جی میرا نام محمد شعیب اسلم ہے اور میرا تعلق گجرات سے ہے. جی شکریہ. دیکھیے اب میں ذرا ان کی آواز کا ڈاکٹر صاحب پوسٹ مارٹم کر دوں. ریڈیو کی آواز بیسیکلی جو بیس وائس اگر قدرت نے اسے عطا کی ہے نا, تو وہ ہمارے لیے آواز کی خوبصورتی میں ایک پلس پوائنٹ ہوتا ہے. لیکن بیس وائس کوئی ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پر میری آپ آواز سن رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب میری آواز میں نہ کوئی بیس ہے, نہ کوئی آرٹسٹ ہوں, نہ فنکار ہوں. شاید میں کمیونیکیٹر, آپ کی مہربانیوں سے میں کچھ تھوڑا بہت کمیونیکیشن کے آداب سیکھ لیے ہیں. جب میں نے یہاں ریڈیو پر براڈ کاسٹنگ شروع کی تو ڈاکٹر صاحب انتہائی معذرت کے ساتھ میرا پروگرام ریڈیو ملتان کا سب سے پاپولر پروگرام کیوں ٹھہرایا گیا کہ بس وہ ٹوٹے پھوٹے لفظ سچائی اور خلوص کے ساتھ میں ادا کر دیا کرتا تھا, اور جو دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے کہ مصداق لوگوں کے دلوں پر اثر کر جایا کرتی تھی. اب جیسے یہ نوجوان کو میں نے سنا ہے, ان کی آواز اچھی ہے, خوبصورت آواز ہے, اس میں مزید پالش آپ جیسے ماہرین جو ہیں وہ کر سکتے ہیں. جی آپ آگے کہیں بھی عبد المناف بولیں. عبد المناف. السلام علیکم سر, عبد المناف عرض کر رہا ہوں. میں سر شیخ پورہ سے تعلق رکھتا ہوں اور سر کے شاگرد خاص میں سے ہیں. فیصل امام. جی فیصل میرا امام. نام فیصل امام بگٹی ہے, مظفر گڑھ سے میرا تعلق ہے. بطور شاعر میری ایک کتاب جو ہے وہ منظر عام پہ آ چکی ہے. کتاب کا نام ہے ہم بچھڑنے والے ہیں. السلام علیکم سر میرا نام فرزانہ یاسمین ہے اور میرا تعلق ہے ضلع بہاول نگر سے. بہت شکریہ بیٹا, ماشاء اللہ. محمد عثمان بٹ. میرا نام محمد عثمان ہے, میرا تعلق سیالکوٹ سے ہے. جی بہت شکریہ. تحلیل الرحمان.
السلام علیکم سر، میرا وعلیکم نام السلام۔ تحلیل الرحمان ہے اور فیصل آباد سے ہوں۔ جی جی شکریہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایمان کیسرانی۔ السلام علیکم، میرا نام انجم بشیر ہے اور میرا کلمی نام تخلص ایمان کیسرانی ہے۔ میرا تعلق ڈیرہ غازی خان سے ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ عبدالباسط یاسین۔ السلام علیکم، میرا نام عبدالباسط یاسین ہے اور میرا تعلق بھمبر آزاد کشمیر سے ہے۔ محمد شہباز احمد بٹ۔ السلام علیکم سر، میرا نام محمد شہباز احمد ہے اور میرا تعلق فیصل آباد سے ہے۔ جی۔ اور اگر کوئی رہ گیا ہو تو جی ڈاکٹر صاحب بات کر لیتے ہیں۔ جی جی آڈیشن لے لیا۔ اسے میں نے ورکشاپ کا نام دیا ہے۔ یہ 5 منٹ کی ایک ورکشاپ تھی۔ اس کے 2-3 مقاصد تھے۔ ایک تو اس وقت آپ نیٹ پر جا رہے ہیں اور نیٹ پر جو کچھ لکھا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، وہ دنیا میں سنا جا رہا ہے، وہ دنیا میں محفوظ ہو رہا ہے۔ ان نوجوانوں کو دنیا سے تعارف کرانا مقصد تھا۔ یہ مثال کے طور پر اب یہ جتنی بھی سیشن ہے اسے میں ریکارڈ کروں گا اور میرا جو یوٹیوب چینل ہے اس کے اوپر میں اسے نشر کر دوں گا، تو دنیا میں ان نوجوانوں کا تعارف ہو جائے گا۔ ایک تو اس کا مقصد یہ تھا جو اس پروگرام کے شروع میں نے اپنی گفتگو کے شروع میں نے نہیں بتایا، لیکن یہ تھوڑی سی چیزیں کیا کہتے ہیں اسے ایکسٹمپور ہوتی ہیں۔ اب ان بچوں کو، نوجوانوں کو پتہ نہیں تھا کہ سرفراز خان صاحب ہمارے سے کیا بات کریں گے، کیا پوچھیں گے۔ بیٹھے تھے اور رینڈم جو ان کے ذہن میں آئی، کوئی تصنع نہیں تھی، بناوٹ نہیں تھی۔ کسی کے لہجے میں ہمیں پنجابی کی جھلک نظر آ رہی تھی، جو میرے بچیاں مطلب بہاول نگر سرائکی بیلٹ سے تھے، ان کے سرائکی کا ٹچ تھا۔ یہ خوبصورتی ہے ہمارے لہجوں کی۔ تراش خراش کیسے کرنی ہے، جوہری پروفیسر ڈاکٹر مختار احمد عزمی صاحب کی صورت میں نوجوانوں آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے ملیے۔ یہ آپ کو نکھار کر ہیرا نہ بنا دیں تو مجھے کہیے گا، میں کچھ چھپا ہوا نہیں، کھلا کتاب کی طرح ہوں، مجھے بتائیے گا۔ لیکن کچھ حاصل کرنے کے لیے ہمیں کچھ دینا ہوتا ہے۔ دینا کیا ہے؟ یہ آپ سے صرف خلوص، آپ سے ڈیووشن چاہتے ہیں۔ جو یہ آپ کو پڑھا رہے ہیں بس اسے تسلی، سکون اور خلوص کے ساتھ سنیے اور اپنی روح میں اتار لیجئے، بسا لیجئے۔ اگر کچھ حاصل کرنا ہے تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ آپ ایک روشن ستارے کی صورت میں تعلیم کی دنیا میں، براڈ کاسٹنگ کی دنیا میں، ابلاغ کی دنیا میں آپ کا ایک نام ہوگا۔ بہت شکریہ۔ آپ کے تفویض ٹائم کے بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے بہت مختصر وقت میں کافی تفصیلی اور بڑی عملی قسم کی آپ نے گفتگو فرمائی ہے۔ اور اگر ان کا نمبر مل جائے تاکہ بعد میں رابطہ کرنا ہو۔ جی میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ایک بزم سرفراز ایک یوٹیوب چینل ہے، آپ اس کو جوائن کریں گے، سرفراز خان آپ اس کو اس میں شامل کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مستقل رابطہ ان کے ساتھ ہو جائے گا۔ اور براڈ کاسٹنگ کے حوالے سے جو تربیتی پہلو ہیں وہ انشاءاللہ آپ ان سے حاصل کر سکیں گے، آپ کی تربیت کریں گے۔ اور یہ ساری کی ساری چیزیں فری آف کاسٹ ہیں، اس میں کوئی معاوضہ نہیں ہے، صرف دعا ہے ان کے لیے، ان کی صحت کے لیے۔ اور جو میرا ذکر کیا اس فقیر کا، میں ممنون ہوں کہ آج سے 40 سال پہلے سرفراز خان کے تعلیم اور تربیت کے حوالے سے کچھ میں نے کنٹریبیوٹ کیا، تو اس کا صلہ مجھے اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ ایک ملک کا چنیدہ اور ایک سلیکٹڈ براڈ کاسٹر اس وقت نیشنل اور انٹرنیشنل پر میرے سامنے ہے۔ اور تھنگ آف بیوٹی از اے جائے فار ایور، ایک نیکی کا کام سدا راحت دیتا ہے، خوشی دیتا ہے۔ سرفراز خان ویسے بھی اپنے مزاج کے اعتبار سے بھی بہت ایک فقیرانہ اور ایک صوفیانہ مزاج رکھتے ہیں، اور یہ بڑائی ہے ان کی، اتنے بڑے عہدے پہ یہ ریٹائر ہوئے ہیں، اسلام آباد کے اور پاکستان کے کنٹرولر، براڈ کاسٹنگ کے کنٹرولر، اور پھر بھی ان کے اندر اتنی عاجزی اور انکساری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ رفعت اور بلندی عطا فرمائے، اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وقت بہت کم رہ گیا ہے، میں صرف
اپنے طالب علموں سے گزارش کروں گا کہ سرفراز خان کا نمبر میں آپ کو شیئر کر دوں گا، آپ ان سے براہ راست رابطہ کیجیے گا، یوٹیوب چینل بھی جوائن کریں گے، آپ ان سے انشاءاللہ آنے والے زمانے میں چاہوں گا کہ آپ میں سے جو طالب علم عالمی سطح پہ جانا چاہیں، جو نام انہوں نے گنوائے ہیں یہ بھی طالب علم ہی تھے کسی زمانے میں، پھر ان کو پالش ہوئے، چمکے، پاکستان براڈ کاسٹنگ نے، ریڈیو پاکستان نے ان کو چمکایا اور یہ پھر پوری دنیا میں پھیل گئے مختلف ریڈیو اسٹیشنز پہ. اور چلتے چلتے یہ بات کہ عزیزان میرے پاس آپ کے پاس اگر دنیا کو دینے کے لیے کچھ ہے، اگر میرے پاس آپ کے پاس دنیا کو دینے کے لیے کچھ ہے تو دنیا ہماری قدر کرے گی، ہمیں بلائے گی، گھر بیٹھے ہمیں سنے گی اور بلائے گی. اگر ہم بھکاری ہیں اور ہم صرف ایک مقروض قوم کے طور پر دنیا کے سامنے جاتے ہیں تو پھر ہماری کوئی وقت نہیں ہے. میں ایک چھوٹی سی ذاتی واقعہ، میں ایک جگہ کسی جماعت کے ساتھ میں کچھ وقت گزار رہا تھا تو ایک امریکی دوست مجھے ملے، وہ مسلمان تھے اور وہ واپس جانا چاہتے تھے، تو وہاں ان کے پاس ایکسچینج نہیں تھی، ان کے پاس کھلے پیسے نہیں تھے، تو میں نے ان کو پیسے دے دیے. وہ تھوڑی دیر کے بعد وہ کہنے لگے جی اب میرے پاس ایکسچینج آ گئی ہے، چینج آ گئی ہے میرے پاس، پیسے کھلے، آپ واپس لے لیں. میں نے کہا نہیں، میں نے ایک امریکی کو دیے ہیں، میں واپس نہیں لوں گا. چاہے آپ میرے مسلمان بھائی ہیں، دوست ہیں، امریکی ہیں، تو ہمارے لوگ جو ہیں وہ تو امریکہ سے قرض مانگتے پھرتے ہیں بیکاری کشکول لے کر. مجھے یہ ہے کہ چلے میں نے 1000 روپیہ ہی دیا آپ کو، لیکن میں نے دیا ہے آپ کو. مجھے جو اس سے اب تک وہ مجھے اس کو واقعے کو 20 سال ہو گئے، اب تک مجھے طمانیت ہے. اس طرح سے دنیا کو دینے کے لیے کچھ اپنے پاس آپ لے کے جائیں. کیا ہے جو دنیا کو آپ ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں اپنی زبان کے سہارے سے، آپ وہ میسج لے کے جائیں. ایک چھوٹی سی مثال، جیسے ہماری دینی جماعتیں وہ دین کا پیغام لے کے جا رہی ہیں، اللہ کا پیغام لے کے جا رہی ہیں، اللہ کے نبی کا پیغام لے کے جا رہی ہیں، اور وہ جہاں سے گزر جاتی ہیں وہاں خوشبو پھیل جاتی ہے. تو آپ کیا لے کے جا رہے ہیں دنیا کے سامنے؟ میں آپ کو یہ جو سرفراز خان نے مختلف جو ہمیں تعارف کروایا ہے ریڈیو اسٹیشنز کا، یہ میں آپ کو انشاءاللہ ابھی آپ کے واٹس ایپ گروپ میں شیئر کر دوں گا. کس طالب علم کو کون سا ریڈیو اسٹیشن ہم تفویض کر رہے ہیں تو آپ اس سے معلومات لیں گے اور اس سے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ.